गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ हो। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम के आगाज में हम सबीन से सवाल ये रखेंगे सबीन के सामने कि सबीन क्या सवाल करना चाहती हैं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुझसे क्यों सवाल करना चाहता है। ये कोई कौन और वो भी सुबह सुबह मुझसे कोई सवाल करेगा। मेरी बात मुझे पड़ गई है। एक आप सवाल, दूसरा चले आप तो अलग बात है, अननोन लोग वो भी सब अक्सर ऐसे सवाल करते हैं। इनफैक्ट आपके सुबह सुबह अगर आप इंस्टा चेक कर रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया किसी ऐप पर जाते हैं तो वहां पर बड़े सवालात होते हैं, तो कोई क्यों सवाल करेगा। मत किया करें। अच्छा, सवाल करते बिकॉज मे बी दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई यू वांट टू नो मोर अबाउट समबडी। एग्जैक्टली, आई मीन व्हाई। सो ये बड़ी अच्छा, हमारे यहाँ ना एक रवैया है जिसके बारे में ना आज बात मेरा ख्याल करनी चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जी हम ना कभी किसी की पर्सनल स्पेस का ख्याल नहीं रखते। ये बड़ी मतलब कहती हूँ अनफॉर्चुनेट सी चीज होती है कि आपको इतनी सेंस नहीं रहती कि आपने दूसरे के साथ बिहेव किस तरीके से करना है। बीइंग अ फीमेल, जो मैं एक चीज प्रोफेशनली भी मैं इस चीज को अगर फेस करूं, सो डिस्टेंस आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। आपको अगला शख्स जो है वो डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखता कि उसने कितनी पर्सनल स्पेस देनी है और वो आपसे बात कम्युनिकेट कर सकता है। देयर आर सम पीपल, मैंने ये भी देखा है, बच्चियां अक्सर मैंने देखा है अनकंफर्टेबल होते हैं उनको कंप्लेन करते हुए कि वो ना आगे कोई मेल अगर कुलीग उनका बात कर रहा है या उनका दोस्त भी बात कर रहा है, इनफैक्ट हम पर्सनल उनकी भी अगर बात करें तो बिल्कुल ऐसे आगे चढ़ के बात कर रहे हैं। दे डोंट नो इंटेंशंस की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही यहाँ पे। इंटेंशंस किसी की ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन हमें पर्सनल स्पेस का कभी बताया ही नहीं गया कि वो क्या होती है। ठीक है, आपकी इंटेंशन हो सकता है ठीक हो, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन जिसकी पर्सनल स्पेस ब्रीच हो रही है, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो फिर जिम्मेदार आप हैं। अगर आप उसे अनकंफर्टेबल करें, कोई अगर आपके किसी रवैये से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो जिम्मेदार आप हैं। Exactly. जो सबीना आपने बात की ना पर्सनल स्पेस की, अच्छा ये नॉर्मली हम एक रवैया देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आउटडोर किसी शूट पे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आता है आपके पास किसी इवेंट पे, किसी मेले में, किसी और ऐसी जगह पर जहां पर आपके आसपास बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं जी हम आपके साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं। इट्स फाइन, इट्स ओके इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, बट वो जो आपने पॉइंट रेज किया, कीप अ डिस्टेंस, तमीज करें इस चीज की। मतलब अक्सर जब आप पिक्चर्स खिंचवा रहे हो ग्रुप फोटो भी, उसमें भी अक्सर जी कैमरामैन की तरफ से एक चीज आती है जी थोड़ा सा साथ हो जाए। नो डाउट वो अपने फ्रेम बेहतर करने के लिए, नहीं, मेरी समझ में नहीं आती ये चीज। ये मुझे समझाएं। उसके फ्रेम में सब आ जाए, बकौल उनकी जो एक बात होती है। बट ये एक चीज, इसका ख्याल बड़ा रखना चाहिए आपको कि आप ख्याल करें कि अगर किसी को पता है कि वो कहाँ पे खड़ा है या खड़ी है, अगर उसने अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है तो वो उसकी चॉइस है। एंड अक्सर तो मैं ये देख रही होती हूँ कि बड़ी मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि वो लोग जो कि आपसे हेलो हाय है सब कुछ होती है, सिर्फ आके साथ ही मतलब पब्लिक गैदरिंग में अगर वो आपसे मिल रहे हैं तो वो बस शोखे होने के लिए जी अस्सलाम वालेकुम हाथ आगे बढ़ा दिया। खैर मैं तो बहुत ढीठ प्रो मैक्स तो मैं भी, और मैं तो कभी हाथ आगे नहीं करती। और हाँ, तो ये एक स्पेस होती है जिसका ख्याल रखना मेरा ख्याल है सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक और चीज, तीसरी चीज जो हम अक्सर नोट कर रहे होते हैं वो ये कि अक्सर एक महफिल जब होती है उसमें डबल मीनिंग बातें जब हो रही होती हैं खातून की प्रेजेंस में या अदरवाइज भी, क्योंकि मैंने अक्सर मेल्स को भी देखा है, मर्द भी बाजों का तो उस गैदरिंग में गुफ्तगू से डबल मीनिंग बात से वो अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको बुरा लग रहा होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने प्रोफेशनली या पर्सनली किस तरह से अपने रिश्तों को लेकर चलना है। आप अगर गैदरिंग में बैठे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स कि आपने किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना है, डिस्टेंस के साथ अपनी बात एक तरीके से कन्वे की जाए। और वही वाली बातें सारी जो अभी हमने दोहराई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों का ख्याल रखें। एब्सोल्युटली, तो अल्लाह करे कि ये बातें असर करें। ये बहुत छोटी सी कोशिश आपकी होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट यकीन जाने बहुत बड़ा होगा। तो हमें इसे अब मजीद रिपीट नहीं करते। अल्लाह करे ये चीजें समझ आई हों और इस पर अमल भी हो, और ये हमारी कोशिश भी है कि हम इस पर अमल करें और अमल करवाएं अपने आसपास। चूंकि एक जुमला हम अक्सर सुनते हैं, कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड, तो हमें खुद से ये स्टार्ट करना है, और ये जिस तरह हम करते भी हैं, कोशिश भी हमारी ये होती है, तो उसका एक इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता चला जाएगा। तो अपने आसपास ये इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। जो सबीना आपने एक बात उससे पहले की थी ना, तस्वीर बनवाते हुए,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس پرفیکٹلی اوکے اگر تھوڑی سی اسپیس دے کے پکچر بن رہی ہے. اٹس کمپلیٹلی فائن. آپ کا frame نہیں خراب ہوگا. اوکے نہیں خراب ہوتا. اچھا ویسے آج ہم نے واقعی سوچا کچھ ایکسپیرینسز ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں آل دیٹ, تو وی جسٹ تھاٹ کہ صبح صبح آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کی جائے کہ کوئی اچھی بات اس سے دن کا آغاز کیا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ پورا دن رہے. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے جی, آج آپ نے پورا دن اس چیز کو پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. کسی کے پرسنل اسپیس کا خیال رکھنا ہے, اپنے ورڈز کے ساتھ کیئرفل رہنا ہے, اور کسی کی دل آزاری یا کسی کو انکمفرٹیبل آپ نے نہیں کرنا. اور آج کے رائزنگ پاکستان میں بھی آج ہم کچھ ایسے موضوعات کے ساتھ آئیں گے. بالکل کچھ ایسے موضوعات پر بات بھی کریں گے. اچھا سبین اگر آج کے دن کی مناسبت سے بات کر لیں, آج کا دن تو یہ انٹرنیشنل ڈے ہے پرسنز ود ڈسیبلٹی کا, اور جب ہم افراد باہم معذوری کی بات کر رہے ہیں ان کی پرسنل اسپیس, اور اس میں صرف ایک فزیکل اسپیس کی بات نہیں میں کر رہا. سم ٹائمز آپ کے لفظ, آپ کا ایکٹ, آپ کی نظر, آپ کی بات, کچھ بھی کوئی بھی ایسا ایکٹ ہو سکتا ہے جو کہ ان کو انکمفرٹیبل کرے, ان کو پریشان کرے. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آج اس موضوع پر ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے کہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے کوئی شخص جب آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. اور آپ اپنے ایکسپیرینسز ساتھ ساتھ ہم سے ضرور شیئر کریں, ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, اور کیا چینج آپ لانا چاہتے ہیں اس دن کی مناسبت سے, اس حوالے سے آپ کیا چینج دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ کافی ساری چیزیں جن پہ ہم آج بات ضرور کریں گے کہ کیا فیسلٹیز مزید ہونی چاہیے, کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کس طرح کی فیسلٹیز گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی کیا چیزیں جو کہ امپروو ہونی چاہیے. تو ان سب چیزوں کو آج ہم مل کر ڈسکس بھی کریں گے. تو جو آج کا رائزنگ پاکستان ہے انفارمیٹیو بھی ہے اور ساتھ آگے انٹرٹینمنٹ بھی ہم ایڈ کریں گے. ایبسولوٹلی. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہی ہے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹ بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹ اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. مانا کہ ہر ڈیسیژن آسان نہیں ہوتا, لیکن زون منتھلی پرو میکس کے ساتھ ہے بہت آسان. بیسک میں ملے 200 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS, یا پھر پلس جس سے ملے یہ سب اور ڈھیروں ڈسکاؤنٹ, موبائل انشورنس اور زون ٹی وی کی فری اسٹریمنگ بھی. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. کباب ڈال دیے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی اسٹیم ہوگی اس کے اندر, جو اس کا جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے. کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے, اس کے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹ بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹ اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. with Zone 4G. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت, یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں, سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست, ریاست کے 2 ستون یا کاروبار زندگی, پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینٹ سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر.
جس کو لگا ہے جان میں عشق ہے بڑی بلا آتی بنا سیاں سیاں لگتی نہیں دوا वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज इस प्रोग्राम के इंट्रो में भी हमने इसका जिक्र किया था कि आज पूरी दुनिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है सो दैट हम एक्नॉलेज कर सकें डिफरेंटली एबल्ड तमाम लोगों को, जिस तरह से वो तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या अचीव करें। तो आज जरा हम अचीवमेंट्स में बात करेंगे और एक्नॉलेज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी खिदमात किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह से फायदेमंद होती है। तो हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, तो आज हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो हमारे साथ भी दो ऐसे ही बासलाहियत लोग इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले जिनका मैं तारुफ करवाना चाहूंगी, मैंने शोएब से पहले सवाल किया, मैंने कहा शोएब आपको कभी गोल्ड मेडल मिला? कहते मुझे तो कभी गोल्ड भी नहीं मिला। गोल्ड मेडल मैंने कहा नहीं आपको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। तो जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बी.कॉम में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, एमफिल भी उन्होंने की है और इसके साथ साथ जो है अभी पीएचडी भी वो इस वक्त कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वक्त वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर गुजरात, वहां पर वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा माहौलियाती तब्दीली उसके लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और उसमें अगर बात की जाए तो रालावूसा में मियावाकी जंगल वो भी लगा रहे हैं, उसमें भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सो बहुत सारे काम है जिनमें जो मैंने कुछ का यहाँ पर जिक्र कर दिया है और जाहिर है बहुत सारे काम जो है वो अभी वो हमें खुद भी बताएंगे। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जावेद साहब की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन जहीर साहब, और मोहसिन साहब जो है वो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। इसके साथ साथ पढ़ाते भी हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट काम वो कर रहे हैं वो है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं इसमें वो तमाम बच्चे, वो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, चूंकि हम अक्सर ही देखते हैं सभी इनके स्कूल में भी बच्चों के हवाले से हम देख रहे होते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो स्कूल की इंतजामिया उनको इनरोल नहीं कर रही होती, कहते नहीं हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये बहुत गलत रवैया है। तो वो इसकी एडवोकेसी करते हैं कि तमाम तालीमी इदारों में और हर लेवल पर, स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, इन तमाम बच्चों को बिल्कुल वैसे ही हक हासिल है जैसे किसी भी आम बच्चे को हक हासिल होता है तालीम हासिल करने का। तो इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं और सिर्फ अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं, अदरवाइज भी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं उनकी सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए कि तालीम हासिल कर सकें। तो हमें मोहसिन जहीर साहब ने भी ज्वाइन करने वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, ग्रेट टू हैव यू। जावेद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने माशाल्लाह बी.कॉम में गोल्ड मेडल, फिर आपने एमफिल भी कर रखा है। थोड़ा सा बताएं कि आपका जो अपना तालीमी सफर है आपके बचपन से लेकर फिर जब तक आपने गोल्ड मेडल एंड देन एमफिल और फिर ज़रा अभी आपने प्रोफेशनल लाइफ में माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स भी आपकी इनिशियल लाइफ, उसमें चैलेंजेस वो क्या थे, कैसे आपने ओवरकम किया उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप नॉर्मल से थोड़े से डिफरेंट हो तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। तो जब मैं ग्रो अप हुआ तो मेरे साथ एक फिजिकल इशू था, तो सोसाइटी ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया, दोस्तों ने भी और जो भी मतलब जिससे भी इंटरेक्शन होता था, कुछ ऐसे अल्फाज बोले जाते थे कि जो बुरे लगते थे। बहरहाल मैंने कभी भी इन चीज़ों को सीरियस इतना नहीं लिया और मैं अपना थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स का और फैमिली का और करीबी जो दोस्त हैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मैंने अपना तालीमी सफ़र जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जारी रखा। हमेशा मैं एक ब्राइट स्टूडेंट ही रहा और करते करते गोल्ड मेडल तक आ गया और अभी मैं एमफिल भी मैंने कर लिया। तो बहुत से इश्यूज आते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की सपोर्ट है जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करें। तो सोसाइटी जो है वो हमेशा से ही ऐसा करती है, लेकिन लेटली कुछ ऐसी लॉज पास हुए हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में बुरे लगते हैं
ڈیگریڈنگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ایشوز ہیں. تو انہوں نے ان ایسے الفاظ کا استعمال جو ہے اس پر پابندی لگائی, اور آج بھی UNO کے تحت جو ڈے منایا جا رہا ہے اس کا نام بھی انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز رکھا گیا, تاکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے ان کو برا نہ لگے. تو میں نے بھی جو ہے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ بہت سا سفر کیا, لیکن یہ ہے کہ اپنا عزم میں نے رکھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس عزم کے ساتھ جو ہے میں نے اپنا سفر جاری رکھا, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان ہوں. اور یہ بڑی آپ نے ایک پیاری بات کی ہے جس کو ہم یہاں پر بھی اکنالج کرنا چاہیں گے کہ ہم یہ چیز مت کہیں کہ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جس سے دل آزاری ہو ان لوگوں کی. جس طرح ہم آج شروع میں بھی ہم نے یہی باتیں کی کہ کس طرح سے آپ نے الفاظ کا چناؤ اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا ہے. ڈفرینٹلی ایبلڈ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص وہی کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے, وہی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ آپ رکھتے ہیں, لیکن ایک ڈفرینٹ انداز سے, ایک مختلف انداز سے. سو ڈسیبل کسی کو کہنا اوبیسلی, یا آپ کسی کو معذور کا لفظ جب آپ استعمال کر لیتے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص وہ کام نہیں کر سکتا, وہ کام کر سکتا ہے ایک مختلف انداز سے. سو ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن اگر آپ کو استعمال کرنا ہے. ویسے تو شعیب نے بڑی پیاری بات کی شروع میں کہ آپ ان کو نارمل لے کر چلیں اپنے ساتھ. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو الگ سے جو ہے وہ مخاطب کریں گے یا ان کے لیے الگ سے آپ کو چیز بنائیں گے. ہاں, رائٹس ہونے چاہیے, جس کے لیے ابھی کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. محسن صاحب, آپ کا سفر کیسا رہا ابھی تک؟ کس طرح اتنا کچھ آپ نے اچیو کیا؟ کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ دیکھیں, جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی لائف کے اندر 3 ٹائپس آف پرابلمز یا چیلنجز آ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے جاوید صاحب نے بات کی کہ ایک سوشل سٹگما ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسٹیریوٹیپیکل امیج سوسائٹی میں کریٹ ہو چکی ہوئی ہے ڈسیبل پرسنز ود ڈسیبلٹی کے بارے میں, لائک when they are born, so ایک پازیٹیو امیج ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جاتا, ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جاتا. دین سوسائٹی سے ان کو بہت ساری فیملیز آئسولیٹ کر کے رکھتے ہیں, پبلک گیدرنگ میں ان کو نہیں لے کے جاتے ہیں. یہ تو سوشل سٹگما ہے کہ سوسائٹی میں دیر آر چیلنجز اینڈ سوسائٹی اس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو انکلوسیوٹی کی طرف لے کے جایا جائے. دوسرے جو چیلنجز ہیں وہ ہیں انسٹیٹیوشنل چیلنجز, کہ سوسائٹی سے اگر وہ تھوڑا سا آگے ہم چلے بھی جائیں اور وہ ہم ان کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں آئدر وی سینڈ فار ایجوکیشن, وی سینڈ دیم فار جاب, سو دے آلسو فیس سو مینی پرابلمس دیئر ایز ویل. پرٹیکولرلی بہت ساری انسٹیٹیوشنل بیریئرز ہوتے ہیں. جیسے پرائیویٹ سیکٹرز کی ہم بات کریں تو وہاں پہ اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں جیسے ان کی نیڈز ہوتی ہیں. سو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو دے ہیو ٹو ورک 10 times more ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پرسن. اس میں ان کی آرگنائزیشن بھی ہے, اپنی چیزوں کو انہوں نے اسمبل بھی کرنا ہے, اور جو ہے اپنی پریپریشن بھی کرنی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. So they need some more facilities over there, some kind of favors. So ہم نے کیا کرنا پڑے گا کہ ان کے لیے رولز کو تھوڑا سا آسان کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر they don't want to change their rule for persons with disabilities, ان کو انکلوڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو جو تھرڈ چیلنج ہے, جو مین چیلنج ہے, وہ ہے سیلف اسٹگما, کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں سم ٹائمس پرٹیکولرلی وین دیر از اے فیز آف ٹرانسفارمیشن ان در لائف, جیسے کہ میری لائف میں بھی ایک ٹرانسفارمیشن کا فیز تھا. لائک آئی واز ویژولی امپیئرڈ لیٹر آن. اسٹارٹ میں میری ویژن تھی, لیکن آر پی کے ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں سلولی گریجولی ویژن جو ہے وہ لاس ہوتی چلے گی. سو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں جو سیلف اسٹگما ہے, اپنے بارے میں جو امیج ہے, وہ جو اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہے, جب ظاہر ٹرانزیشن ہو رہی ہے تو وہ ایک تھوڑا سا پینک ہوتا ہے. اس فیز کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈٹرمنیشن سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس میں فیملی سپورٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو الحمدللہ جو ہے مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹ ملی اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے, اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے اچھے فرینڈس بھی ملتے رہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سکسیس ہے وہ ایکچولی میری سکسیس نہیں ہے, میری فیملی کی سکسیس ہے, میرے جو فرینڈس ہیں, میرے کولیگز ہیں, ان کی سکسیس ہے. سو میں ان کو اپنی سکسیس کا کریڈٹ دینا چاہوں گا اور اپنے ٹیچرس کو دینا چاہوں گا. ایبسولوٹلی, ظاہر ہے آپ کے آس پاس کا ماحول بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے, ان کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے. اچھا, چیلنجز کی بات ہم نے ظاہر ہے کی, امپورٹنٹ بھی ہے چیلنجز پر بات کرنا, کہ کیسے ان دونوں نے, ہمارے مہمانوں نے اپنے چیلنجز کو ایڈریس کیا.
جو اب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, ویلیویبل کنٹریبیوشن ٹوورڈ سوسائٹی, اب ہم اس پر بھی ان سے کامنٹس لیں گے. جاوید صاحب, پھر شجر کاری کی طرف آپ آئے, میاں واقعی فارسٹ لگانے کا خیال, اور پھر آپ نے ایک آرگنائزیشن بھی قائم کی. تھوڑا اس سفر سے متعلق بتائے گا, یہ خیال کیسے کنسیو کیا, پھر کیسے اس پر عمل کیا, کتنے لوگ ساتھ جڑ گئے؟ جی, ایجوکیشنل کیریئر کے بعد مجھے الحمدللہ جاب مل گئی. تو سیلف ریلائنس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی سوسائٹی, اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جو میری کیپیسٹی تھی, جو مجھے شوق تھا شجرکاری کا کافی عرصہ سے, تو میں نے سوچا کہ چلو اس فیلڈ میں ہی ایکسیل کرتے ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں سے قریبی جو ہیں ان کو بٹھایا, موٹیویٹ کیا, تو ان کی سپورٹ کے ساتھ آرگنائزیشن بنائی اور اس کو میں لے کے چلا. اور تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے میں لالہ موسیٰ اور ضلع گجرات میں مختلف پوائنٹس پر شجرکاری کر رہا تھا. لیکن اس میں نے دیکھا کہ آج کل جو لیٹسٹ جو ہے وہ شجرکاری کی ٹیکنیک ہے, وہ میاواکی فارسٹ بنانا ہے. تو اس میں ہم نے کافی جو ہے وہ چیزیں کی, 2-3 فارسٹ ہم نے بنائے. اس کا سب سے اچھا جو چیز اس میں مجھے لگی وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کے بعد اس کی لک آفٹر نہیں کرنی پڑتی, وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں بایو ڈائیورسٹی, جو کہ بہت زیادہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہم بایو ڈائیورسٹی کو لاس کر رہے ہیں, جس میں ہمیں پرندے نظر نہیں آتے. اس کے علاوہ جو آپ کی بیز ہیں, شہد کی مکھیاں, وہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ہم نے ایک ایسا ان کو ماحول دینے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر جو واپس بھی ہیں اور ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہو, کیونکہ شہد کی مکھی ایسی چیز ہے وہ آپ کے ڈائریکٹلی جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر وہ نہیں رہے گی, فوڈ چین کا اہم حصہ, بالکل, تو کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلم ہوگی اپنے لیے فوڈ جنریٹ کرنے میں. تو ہم نے سوچا کہ جو میاواکی میتھڈ ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کی پودے لگانے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے اور پودوں کے گرو کرنے کی بھی رفتار تیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک فارسٹ بناتے ہیں, وہ 2 سال بعد سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ضلع گجرات کے بعد ہم پنجاب لیول پر بھی مختلف شہروں میں جائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ویسے تو ہم سوشل میڈیا کے یوز کے ذریعے اویئرنیس دے رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, لیکن فزیکلی ساتھ جا کے کام کروانا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, اس میں لرننگ زیادہ ہے. تو میں کوشش کروں گا جو میں نے لرن کیا اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کیا, جو کہ انٹرنیشنل میتھڈ ہے, تو میں اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے سننے والوں کو, جاننے والوں کو سکھاؤں, تاکہ وہ بھی کلائمیٹ چینج کا جو اتنا بڑا چیلنج ہے, یہ گلوبل چیلنج بن چکا. اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ منتھ بہت زیادہ اسموگ ہو گئی تھی, اور ابھی جو ہے آگے جو ویدر آ رہا ہے خاص کر سینٹرل پنجاب میں, تو لوگ سانس لینے کے بھی قابل انوائرمنٹ نہیں لوگوں کو مل رہا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کر کے تو فضا کو پیوریفائی کریں اور زیادہ سے زیادہ پرندوں کو, شہد کی مکھیوں کو ایسا انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بھی فروٹ. اور جاوید صاحب آپ تو پریکٹیکلی بھی کام کر رہے ہیں اوبویسلی, تو جب اویئرنیس کی بات ہوتی ہے کہیں پر جاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں بات, کیا رویہ, ان کیا رویہ کیا ہوتا ہے لوگوں, کیونکہ آپ نے اسموگ کا بھی ذکر کیا, اس سے کتنا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے, وہ لوگ آلریڈی کتنے زیادہ متاثر ہیں, ہیلتھ ایشوز اینڈ بہت ساری اور چیزیں. یہ ہمارے ملک میں بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب تک ہم کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہم, تب تک ہمیں اس پر اتنا بلیو نہیں آتا. تو میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں, کالجز میں بھی جاتا ہوں, اسکولوں میں بھی جاتا ہوں, بچوں سے لے کے یونیورسٹی لیول کے لوگوں کو میں خود لیکچر دیتا ہوں. اور الحمدللہ کافی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو دیکھ کے, آپ کی بات سن کے ہم نے یہ کام شروع کیا. تو اسموگ ویسے تو اس کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ شجرکاری ایک ایسا طریقہ ہے جس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے. اور آپ کے چینل کے تھرو آج ہم نے جو اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے, اس UNO کے اسپیشل پرسنز کے ڈے کے حوالے سے بھی اور شجرکاری کے حوالے سے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھی اویئرنیس کا جو ہے وہ لیول بڑھے گا. اور ہمارے چینلز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی باتیں جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہیں, ان کو لوگوں تک پہنچائیں. ایبسلیوٹلی, بہت امپورٹنٹ بھی ہے. محسن صاحب, تھوڑی آپ کی کنٹریبیوشن میں ضرور چاہوں گا لوگوں تک ہم پہنچائیں بھی, کہ جس طریقے سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ تمام بچے جن کو ڈسیبلٹی ہے کوئی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو کوشش آپ کر رہے ہیں, تو کیا کیا آپ نے کیا, کیا چیلنجز اس میں آپ نے فیس کیے, کیا اچیو کیا اب تک؟ دیکھیے, سب سے بڑا کام جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کی پیڈاگوجی کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں کہ ان کی ٹیچنگ کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے جو کہ ہم جو ہے پیپل ود ڈسیبلٹیز کو ہم سیپریٹ کر کے سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے ان کو ایجوکیٹ نہ کریں, بلکہ مین اسٹریم کا پارٹ بنا کے ود ان مین اسٹریم ایجوکیشن ہم لوگوں کے ساتھ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں اور وہ ساری فیسلٹی.
خوشحال پاکستان کے لیے حکومتی پالیسیوں کے ثمرات، مہنگائی میں مسلسل کمی کا رجحان۔ 6.5 سال کی کم ترین سطح پر ایک سال کے دوران مہنگائی 31% سے 4.9% پر آ گئی۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 7.88% رہی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.62% کمی۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ، مؤثر اقدامات سے مالیاتی خسارے میں مزید کمی کا امکان۔ 70 ماہ بعد مہنگائی کی کم ترین سطح اہم کامیابی، افراط زر میں کمی سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا۔ محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی 3.5% تھی، مشکل فیصلوں سے معیشت مستحکم ہو چکی، اب گروتھ پر توجہ مرکوز ہے۔ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے کوششیں تیز تر کریں گے، آنے والے دنوں میں مزید مثبت خبریں آئیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ پی آئی کے احتجاج کا مقصد افراتفری پیدا کرنا تھا، ان لوگوں نے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملکی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں 3,500 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ پی ٹی آئی وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے پر پابندیاں عائد ہوئیں۔ یورپ کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی اہم پیش رفت ہے، مؤثر گرفت سے افغانستان سے اسمگلنگ ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ریاض میں ہونے والے ون واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور عالمی بینک کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد آبی ذخائر کے تحفظ اور انتظام کے حوالے سے تعاون بڑھانا ہے۔ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ مہنگائی میں کمی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور اہم فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو 3 ماہ میں مکمل فعال کرنے کا حکم۔ مانیٹرنگ کا مؤثر نظام مرتب کیا جائے، مریم نواز کی تمام امور میں شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ پکڑے جانے والوں میں متعدد غیر قانونی افغانی شامل، سینکڑوں پی ٹی آئی شرپسندوں میں سے 116 کے اعترافی بیانات موجود، باقی لوگ بھی بیان دینے کے لیے تیار، لیکن آخر کتنے اعترافی بیان ریکارڈ کیے جائیں؟ آپ لاکھ جھوٹ بول لیں لیکن سچ اور حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی اب قانون کی گرفت میں آئے شرپسندوں سے بھی 9 مئی کی طرح کنارہ کشی اختیار کرے گی یا ان کو اپنائے گی۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں ملوث شرپسندوں کے گرد گھیرا تنگ، اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت سے مزید 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ریاست مخالف مظلوم پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کی شناخت کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس قائم۔ من گھڑت اور بے بنیاد مہم میں ملوث افراد کی نشاندہی کا ہدف، ٹاسک فورس 10 دن میں سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، مرکزی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر سنگین الزامات، کارکنوں کو ایندھن بنا دیا گیا، مرکزی قیادت منظر سے قائد، بیرسٹر گوہر ہر بار کیوں بچ نکلتے ہیں، ایک دھڑے کا دوسرے کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں خصوصی افراد کی مکمل شرکت یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ آئی سی ٹی خصوصی افراد کے حقوق کے ایکٹ 2020 کا نفاذ، تاریخی کامیابی۔ ایکٹ میں خصوصی افراد کی بہتر رسائی، پیشہ ورانہ تربیت، ملازمت کے مواقع اور جامع ماحول کی ضمانت دی گئی ہے۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم اور صدر مملکت کے پیغامات۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی فوج کی لبنان پر بمباری، 11 شہری شہید اور متعدد زخمی۔ غزہ میں بھی صہیونی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں 45 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل۔ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات اور اشیاء خورنوش کی شدید قلت۔ سرد موسم کے باعث مظلوم فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔
اور انڈر 19 ایشیا کپ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کو 69 رن سے شکست. شاہزیب خان کی مسلسل دوسری سنچری. 132 رنز کی اننگز کھیلی. ریاض اللہ نے 106 رنز بنائے. عبدالسبحان کی 6 وکٹیں. السلام علیکم اور صبح خیر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین. اور میں ہوں فلکناز سائن انٹرپریٹر. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. درست ہر وقت بر وقت. کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان جنگلات کی شدید کمی کا شکار ہے جس کے باعث قدرتی آفات کے دہانے پر ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف آواز اٹھائیں. جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں. لکڑی کے آرائشی استعمال کو کم کریں. گھریلو و دفتری استعمال کے لیے لکڑی کی بجائے متبادل اشیاء کو ترجیح دیں. اور قومی شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا پودا لگائیں. اسے درخت بنائیں. درخت لگائیں اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. جس کو لگا ہے جان میں عشق ہے بڑی بلا, آتی بنا سیاں سیاں لگتی نہیں دوا. اس دفعہ گیم ہوگی آؤٹ آف دس ورلڈ. تو آؤ دکھا دے دنیا کو. گیم آن ہے صرف پی ٹی وی اسپورٹس. رائزنگ پاکستان میں آپ جو ایکسپرٹ سے اکثر اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا 15-20 منٹ اپنے لیے اگر آپ نکال لیں, اگر آپ کو کچھ نہیں آپ کر سکتے تو 15-20 منٹ آپ ایکسرسائز کر لیں تو آپ اپنے آپ کو وقت دے رہے ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ مطلب پورا دن بیٹھے بھی رہیں گے, ہر چیز کا ٹائم ہوگا, اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے فون کا استعمال کر لیں گے, سب کر لیں گے, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے, وہ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کے پاس اور پھر کہیں گے بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا شعیب, اس کا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ, آپ کے فزیکل ہیلتھ کا, آپ کی مائنڈ اینڈ باڈی. ایگزیکٹلی. سو وہ جو مائنڈ باڈی کنیکشن جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر مینٹلی اچھا فیل نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی ہیلتھ پہ کیسے آپ کو کرامپس پڑ رہے ہوں گے, باڈی پین اور کافی سارے اور معاملات جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. آبویسلی وہ آپ فیل کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے جب, تو آپ کہیں گے کہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, آپ کام کوئی نہیں کچھ اچیو نہیں کر پا رہے ہوں گے, آبویسلی آپ مینٹلی جو ہے آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہوگا. تو آج ہم ذرا بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی بزی روٹین سے وقت نکال سکتے ہیں. لگتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے, پورا ملک چلا رہے ہیں جتنے ہر شخص کی اگر مصروفیت اگر دیکھی جائے اس پرسپیکٹو سے کہ ہم مصروف اپنے آپ کو ہم نے اتنا زیادہ کر لیا. سو آج ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. سو فٹنس ٹرینر نے ہمیں جوائن کیا ہے, سمیہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں. سمیہ صاحبہ, موسم سرما اور موسم گرما کیا ان کی روٹین ڈفرنٹ ہونی چاہیے ہمارے ورک آؤٹ کی؟ نہیں, لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں فٹنس یا
एक्सरसाइज ये एक लाइफस्टाइल होता है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ज़रूर चेंज करते हैं कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे ये करना है और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मुझे ये करना है. बट लाइफस्टाइल इज लाइफस्टाइल, आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहेंगे और अपनी सेहत का ख्याल हर मौसम में रखते रहेंगे. लेकिन विंटर्स में नॉर्मली लोग कहते हैं ना वेट गेन हो रहा है, शायद इसलिए कि वो हलवे, शायद इसलिए कि ड्राई फ्रूट, शायद इसलिए कि मीठा खाना, या मे बी जनरली हमारा फूड इंटेक बढ़ जाता है. मे बी आई थिंक ये थोड़ी सी साइकोलॉजी है हमारी. हमारा थोड़ा सा सिस्टम इस तरह का है, हमारे घर में अच्छी चीज़ें पकना शुरू हो जाती हैं, मीठे पकवान पकना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं. अदरवाइज वेट गेन करना या वेट लूज करना सर्दियों और गर्मियों में इसका कोई उस तरह का कनेक्शन है नहीं. अच्छा, मुझे लोग ये कह रहे होते हैं कि वाटर वेट है, वाटर आपकी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया क्योंकि सर्दियों में आपको पसीना नहीं आ रहा होता, गर्मियों में आपको पसीना आ रहा होता है. सो ये भी मिथ है, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई अगर करें. अच्छा, पसीना, हाँ, ये एक थोड़ा सा काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर मैंने एक्सरसाइज की है और मुझे पसीना आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं वेट लूज कर रहा हूँ और मेरे अंदर से बॉडी वेट, वो जो पानी का वेट है वो सारा निकल रहा है. तो ऐसा होता नहीं है. पसीने का कनेक्शन आपके वेट लॉस से नहीं होता. पसीने का कनेक्शन, पसीना ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो आपने पानी पिया हुआ है थोड़ा सा वो निकल जाएगा और आपके जो टॉक्सिन है वो निकल जाएंगे. अदरवाइज वेट लॉस के साथ पसीने का कोई ताल्लुक नहीं होता. वो तो आपकी सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है. जी, आपने देखा होगा कुछ लोग इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको पसीना नहीं आ रहा होता. रनिंग करते हैं तो उनको थोड़ा पसीना आता है. सो इट्स टोटली बॉडी टू बॉडी डिफरेंशिएट कर रहा होता है, आपकी बॉडी डिफाइन बेसिकली. मतलब ये कि अगर किसी को स्वेटिंग नहीं हो रही है वर्कआउट के बाद तो उसका वर्कआउट इफेक्टिव उतना ही है जितना उसको पसीना आ रहा है. बिल्कुल, क्योंकि हमने यही रखा होता है ना कि जी हमें पसीना लाना है. किसी को सबीन कुछ नहीं भी करते तो पसीना इतना आ जाता है. जी, सही बात है. वैसे तो इसका क्या मतलब है, वो हर वक्त वेट लूज कर रहे होते हैं. कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है. बॉडी टू बॉडी चीजें डिफरेंट होती हैं. अच्छा, ऐसे में व्हाट्स द गुड टाइम टू वर्क आउट इन विंटर्स? इज इट मॉर्निंग? जी, विंटर्स में थोड़ा सा लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा सा जिम्स की तरफ कम रुख करना शुरू कर देते हैं, वॉक कम हो जाती है, रनिंग कर रहे होते हैं कुछ लोग विंटर्स में. अच्छा, और आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत शौक से करते हैं कि विंटर्स आ गई हैं तो हमें रनिंग करनी है, हमें जॉगिंग करनी है. सो अगैन देयर इज नो, इस तरह का कोई टाइम नहीं है कि आपने टाइम करना है. अगर आप मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, मॉर्निंग रनिंग जॉग करना चाहते हैं तो मौसम आपको कुछ नहीं बोलेगा. आप जाएं, आप बाहर जाएं, ताज़ा हवा लें. और यस, अगर आपने इंडोर्स वर्कआउट करने हैं तो आपके पास पूरा दिन है, आप टाइम निकालें और वर्कआउट करें. यानी कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं सुबह नहीं कर सकता, वो हमें फिटनेस ट्रेनर ने मना किया. कोई मना नहीं कर रहे, जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप ट्रेनिंग करें. बस हिले जुले, ये कर ले, हिले जुले. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज मामला जो है ना वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा खराब भी हो जाता है. अब वो लोग जो बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मुल्क क्या पूरी दुनिया लगता है वो चला रहे हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है. पूरा दिन 24 घंटे वो काम कर रहे हैं. वो कहते हैं हमारे पास 15 से 20 मिनट भी नहीं निकलते वर्कआउट के लिए. वो किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके, क्या एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग हो सकती है प्रॉब्ली, क्या है जो आप सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम हमने निकालना है हर हाल में. आप जितना भी टाइम निकाल सकते हैं, 20 मिनट है, 25 मिनट में, वो आपने खुद निकालना है. वो कोई आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं बोलेगा ये. फिर इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी बिजी रूटीन में भी कोई जाके जिम ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं कि जिसके लिए उनको फिर टाइम निकालना पड़ता है. फिर वो कहते हैं कि ये टाइम हो गया, अब मुझे इस पे जाना है, सो आई हैव टू गो. तो ये दो तरीके हैं कि आप कर सकते हैं. एक तो आप खुद से निकालें अपना टाइम, और दूसरा तरीका है कि आप कोई जगह ज्वाइन कर लें. आपको वक्त पे वहाँ पे पहुँचना है तो एटलीस्ट आप उसको रूटीन को फॉलो करते रहेंगे. और दूसरा ये आपने पूछा कि कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं अगर टाइम कम है आपके पास. फॉर एग्जांपल 9 to 5 जॉब करने वाले लोग जिनके पास टाइम वाकई कम होता है, स्पेशली या बैंकिंग सेक्टर के लोग जो 9 to 5 भी नहीं, वो 9 to 7, 8 कर रहे होते हैं. जी बिल्कुल. वो बेचारे क्या करें? देखिए, 7 के बाद तो टाइम है ना आपके पास, और 9 से पहले भी टाइम है. थोड़ा 9 से पहले उठना, नाश्ता वाश्ता करना, और 7 के बाद घर वालों को भी जाके देखना है. वो बेगम ने भी कह दिया होता है ये मार्केट जाना है, 100 काम होते हैं. नाश्ते को भी तो 15 मिनट देते हैं ना, तो उससे पहले 15 मिनट जल्दी जाग जाए या 15 मिनट लेट सो जाए. नाश्ते से मिनट पहले तो जागते हैं. अच्छा, ये वो वाले लोग हैं, समय मैं बता रही हूँ जिनको बहाना चाहिए कि उन्होंने वर्कआउट नहीं करना. मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ तमाम लोगों की, मैं तो करता हूँ, पता है आपको. जी, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं. बट टाइम आपने खुद निकालना है, और जब आपको अंदर से एक आवाज आएगी ना कि आपको अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, जब आपकी इनर सेल्फ आपको बोलेगी, आवाज तो अंदर से आती है. हाँ, लेकिन आप सुनते नहीं. हाँ, ये मैं कहूंगा जी, आवाज रोज आती है कि उठ जा,
اٹھ جا اور کام کر لے. نہیں, ایک یہ آواز آتی ہے, دوسرا توڑ پھوڑ کی بھی آواز آتی ہے. کھڑے ہو رہے ہیں کڑک. آنیسٹلی میں 20s میں لوگوں کی اس وقت بات کر رہی ہوں کہ انفیکٹ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ نماز سے کھڑے ہو رہے ہیں گھٹنے سے آواز آ رہی ہے, یا سجدے میں جاتے ہوئے آپ کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اسٹریچنگ سی فیل ہو رہی ہے, یہ روزمرہ اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی جی, اس کے لیے یہی ہے کہ آپ لائک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم تب ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے واک کرنی ہے تو ہم نے واک کرنی ہے, اور ہمیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز کرنی ہے تو ہمیں لائٹ ایکسرسائز کرنی ہے. اب موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایکسرسائز کون سے طریقے سے کرنی ہے یا کیا کرنا ہے یا ایکسرسائز ہوتا کیا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم گھر سے باہر نکلیں گے اور ہم ایکسرسائز کرنا یا واک کرنا اسٹارٹ کریں گے. اس کو ہمیں اپنی روٹین میں بہت پہلے شامل کر لینا چاہیے. دیکھیے جب ہم اسکول کالج میں ہوتے ہیں بڑی اچھی سی ایک روٹین ہوتی ہے, صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, صبح اٹھنا ہے, کالج جانا ہے, پورا ایک متوازن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں, پھر ہمیں پڑھائی کرنی ہے, پھر یہ کرنا ہے. تو اس ٹائم سے اگر ہم اسٹارٹ کریں گے کہ ہمیں روٹین بن جائے گی آپ کی. اٹس اے گڈ لائف اسٹائل انویسٹمنٹ ایز ویل ان لائف اسٹائل میں. اگر آپ روزانہ اپنے آپ کو وقت دے رہے ہیں, ایکسرسائز کریں, پراپر ایکسرسائز کریں, تو وہ آپ کی اپنے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ ہیلدی رہیں گے تو آپ سے جڑے جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی زندگی میں سہولت رہے گی. ادروائز خدا نہ خواستہ اگر آپ نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی, آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صرف آپ بیمار نہیں ہوئے, نقصان صرف آپ کا نہیں ہوا, آپ سے جڑے ہر اس رشتے کا جو کہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں, ایکسرسائز کریں. اچھا, ایسے میں اسپیشلی اگر ہم خواتین کی بات کریں جس وقت ہمیں سن رہی ہیں, صبح کے وقت جب وہ بچوں کو اسکول نے بھیج دیا ہے, اب تھوڑا ٹائم ان کو ملا ہے, ناشتہ واشتہ انہوں نے کر لی ہے, وہ گھر میں کیا ایکسرسائز ایسی کر لیں, باہر نہ جائیں, آرام سے گھر میں ایکسرسائز کر لیں اور فٹ رہیں؟ جی دیکھیں, گھریلو خواتین کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ وہ واک کریں. اب واک سے تھوڑا سا اگر اسٹیپ وہ آگے جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جاگنگ کر سکتی ہیں, آپ تھوڑا سا رننگ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو وہ بیسک کر سکتی ہیں اور ان کو کرنی چاہیے. اگر اسپیس کم ہے تو روپ سکپنگ کے, جی بالکل روپ سکپنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ریزسٹنس بینڈز ہوتے ہیں, ان سے بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہم گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں. ادروائز کارڈیو کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لائک جمپس کرنا, جمپنگ جیکس کرنا, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم گھر میں اگر ہمارے پاس چھوٹی جگہ ایون آفس میں بھی کر سکتے ہیں. سو اگر آفس میں بھی ہمیں 15-20 منٹ مل رہے ہیں, میرا خیال ہے کارنر بنانا چاہیے سبھی ہمیں کسی ایک جگہ پہ بنا لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے ویسے. ایگزیکٹلی, سو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے دن کی شروعات ہی لیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے پورا دن وقت کم ہے. اگر آپ ہماری طرح بہت جلدی اپنے دن کی شروعات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جب سب سو کے اٹھ رہے ہیں, آپ اپنے کام سے فارغ ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا پورا دن ہے جس میں آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جو آپ کی روٹین ہے نا وہ آپ سے خود مینج کر سکتے ہیں, وہ کوئی اور آپ کے لیے آ کے مینج نہیں کرے گا. ڈائٹ کے پرسپیکٹو سے کیا کرنا چاہیے, کیا ونٹرز کے پرسپیکٹو سے کیا کیا ایسی ہیلدی چیزیں, اسنیکس ہیں جن کا استعمال شروع کر دینا چاہیے؟ دیکھیں ایکسرسائز اور ڈائٹ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فیٹ لاس میں, ویٹ لاس میں, دونوں چیزوں میں ایکسرسائز صرف اکیلا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور وہ بولتے ہیں کہ 80% آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے اور 20% وہ ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائٹ میں جیسے میں کبھی بھی کسی کو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائٹ پلانس فالو کرتے ہیں, میں اگینسٹ نہیں ہوں ڈائٹ پلانس فالو کرنے کے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو تھوڑا سا اس کا اسٹریس لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہو گیا, اب مجھے یہ کھانا ہے, اب اگر یہ اویلیبل نہیں ہے لیکن مجھے تو یہی کھانا ہے, اب میں کیا کروں, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. سو آپ تھوڑا سا اسٹریس لینا اسٹارٹ کر دیتے ہو اور آپ کو میلز اپنے پلان کرنے ہیں, اس کو پریپیئر کرنا ہے. سو بالکل اچھا ہے ڈائٹ پلانس فالو کریں, بٹ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جسٹ بیلنس ڈائٹ کھانی ہے. گھر میں آپ کو جو بھی نارمل کھانا پکا ہے, جو بھی سمپل کھانا پکا ہے, آپ صرف پورشن کنٹرول کر لیں کہ کل تک میں 2 روٹی کھاتا تھا یا کھاتی تھی, آج میں اس کو ہاف روٹی یا 1 روٹی پہ لے کے آ رہی ہوں. اپنی ڈائٹ میں تھوڑے سے پروٹین زیادہ کر لیں, اور پروٹین میں کیا ہوتا ہے, چکن ہے, گوشت ہے, اس طرح کی غذائیں آپ زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں. تیل سے بالکل تیل سے دور رہیں. تیل والی جو غذائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے نارملی کھانے پک رہے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ تیل ہوتا ہے, تری ہوتی ہے, کہتی ہیں کھانا ہی صحیح نہیں پکا. ہاں صحیح بات ہے, ایسا لگتا ہے کھانا واقعی. ایون میرے گھر میں امی جب تک تری نہیں ہوتی تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں ہے. ان امیوں کا ہے جی, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ ہاں مطلب سیریسلی وہ تیل بہت زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اٹس ناٹ ہیلدی.
اچھا ونٹرز میں پروٹین انٹیک زیادہ کرنا کیوں ضروری ہے اور کیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا 30-35 سے اگر آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ پروٹین انٹیک زیادہ کریں بیکاز آپ کا مسل لاس ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پر؟ جی بالکل. پروٹین انٹیک تو ہمیں ویسے بھی زیادہ رکھنا چاہیے. اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے, آپ کو پروٹین انٹیک زیادہ کرنا ہے. اب پروٹین انٹیک سے کیا ہوگا, پروٹین 2-3 چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ بار بار بھوک لگ رہی ہے, اگر آپ کا پروٹین انٹیک پورا ہوگا تو آپ کا یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے, ہمیں کھانا ہے. تو اگر آپ اپنا پروٹین کا پورشن آپ پورا لے رہے ہیں دن میں, پھر آپ فل بھی فیل کریں گے, آپ کی ویسے بھی جو ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. سمے سے بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں ڈسکشن کرنے کی اباؤٹ فٹنس اینڈ ہیلتھ. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए. अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है. हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो. मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के. कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होता. तुमने उसे रोका क्यों नहीं, हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, जो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है. कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन न दरूद न जनाजा. अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की. तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज रहा है. लेकिन साईं मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है. वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर. क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है. अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए. अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G.
सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। बात करते हैं पाकिस्तान की सकाफत की। सकाफत, उसके रंग और उसका मिजाज, उसका अंदाज, इस पर तो कई दफ़ा हमने बात भी की है, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है कि पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट करने में पाकिस्तान की ख़वातीन का क्या किरदार है। जब हम पाकिस्तान की सकाफत की बात करते हैं, KP हो, गिलगित हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो या फिर सिंध हो, वहाँ पे हम देखते हैं सबीन के उसकी जो सकाफत है और उसको जिस तरह ख़वातीन आर्टिजन्स प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि हर सूबे के रंग जरा डिफरेंट नजर आते हैं, उसका पैटर्न डिफरेंट हमें नजर आ रहा होता है। कढ़ाइयाँ उनकी अगर बात की जाए, एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो हर सूबे में हम देख रहे होते हैं, वो एक अलग अंदाज से की जा रही होती है। वो हमारी खवातीन जो है वो बनाती हैं और उसके बाद जाहिर है वो एक बिजनेस के तौर पे भी लेके चलती है। लेकिन एक अच्छी चीज ये होती है कि अब ऑनलाइन क्योंकि रुझान ज्यादा है लोगों का, सो ऑनलाइन जब बात होती है तो आप जाहिर है कनेक्टेड होते हैं पूरी दुनिया से, और आप दुनिया को शोकेस कर रहे हैं। जब वो भेज रहे होते हैं बाहर तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, जो हमारी सकाफत को जिंदा रखे हुए, उसमें खवातीन का क्या किरदार है, आज इस हवाले से जरा बात करते हैं और मजीद क्या होना चाहिए। इस पर हमें गुलनाज शेख साहब ने ज्वाइन किया है, क्लाइमेट एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चर एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत टायर है, बहुत प्यारे रंग हैं ये, और ये हमारे पाकिस्तान के प्यारे रंग जिसका एक अंदाज आपने आज यहाँ पे हमारे शो में भी वेयर किया हुआ है। गुलनाज साहब, कल्चर को प्रमोट करने के लिए खवातीन का रोल जरा हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, फिर कैसे आपने काम शुरू किया इस पर? अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वैसे तो पिछले कोई 15-16 साल से इस्लामाबाद में रहने की वजह से मैं अब पाकिस्तानी मुकम्मल बन चुकी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक उस कौम से जो इंडस सिविलाइजेशन को लेकर चलती है, सिंध से ताल्लुक है। तो जब मैं इस्लामाबाद में आई तो इस्लामाबाद बड़ा मुझे फीका फीका सा लगा ना, और मैंने देखा रियली यहाँ पे जो आते कहते जिंदगी नहीं है इसमें, मैंने कहा हम भर देते हैं, कोई तो भरेगा उसमें। और फिर ये देखा जाता है कि आप देखें कुछ मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क को भी देखें, वो लोग पता नहीं गूगल के CEO बने हुए और क्या क्या बने हुए, लेकिन अपने कल्चर का हाथ नहीं छोड़ते और उसके थ्रू पहचाने जाते हैं। नहीं, वैसे अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा होता है ओवरऑल अगर देखा जाए। देखें, कल्चर एक तो हमारे जिस लेवल पे करना चाहिए, जो हमारे पास है, जिस लेवल पे करना चाहिए किया जा रहा है, वो इनफ नहीं है। मैं ये कह रहा है बहुत अच्छा, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप बताएं क्या होना चाहिए। जी एग्जैक्टली। तो अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर हम कल्चर के थ्रू अपनी चीज़ें लेकर चले तो दुनिया में ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं जो अपने कल्चर के थ्रू आगे जाती हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारे पाकिस्तान में है। इस वक्त पाकिस्तान का जो साउथ है, जिसे हम सिंध कहते हैं, और फिर बलूचिस्तान में भी इंडस सिविलाइजेशन के मरकज मौजूद है। आपका मोहनजोदड़ो मौजूद है, आपका हड़प्पा मौजूद है। उसी को यूटिलाइज जो मैंने अभी नाम लिया, उसी को यूटिलाइज करके आगे बढ़े, और हमारे पास जिसके पास है हम उसे उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने कल्चर को जितना प्रमोट करेंगे हमारी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। हमारी यूथ जो है, मैंने देखा है कि अगर उनको कल्चर की तरफ नहीं लिया जाता तो हम अपनी जो आइडियल्स हैं वो कोई वेस्ट के बना लेते हैं, कोई ऐसी चीजें बना लेते हैं कि हम इलान मस्क को आजकल बड़ा आइडियलाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने कल्चर को लेके चलें। फिर हमने उसके लिए, चूंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ, मैं यूथ के ऊपर काम करती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि पहले इंट्रोड्यूस कराएं हमारे जी वो यूथ जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो थोड़ा सा दूर हो गए, शहरों में आके ना थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस कराएं। कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हम उनके पास लेकर ही नहीं वो चीज़ें जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने KPK का दिन मनाया, तो उसमें हम खवातीन को लेकर आए। ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मेन हमारा जो है वो खवातीन हो, क्योंकि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो उनके लिए कंड्यूसिव हों, जहाँ पर वो आएँ।
تو دیور سینگ کہ کلچر ڈے بھی کوئی منایا جاتا ہے کیا؟ اور ہمارے یہاں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو مرد ہی مناتے ہیں، عورتوں کے لیے زیادہ پلیٹ فارم ہوتے نہیں ہیں. تو ان کو ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا اور وہاں سے پھر ہم اپنا یہ سمجھیں کہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ خواتین ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں پاکستان کے لیے جس بھی جگہ وہ موجود ہے. سب سے پہلے ہمیں نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور کلچر سے اچھا کوئی جگہ چیز نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے گیت گا سکتے ہیں، جہاں ہم گیت گا سکتے ہیں، جہاں ہم جو ہے وہ کلچرل ڈانس کر سکتے ہیں. تو ان کو وہ ہم نے پلیٹ فارم دیا اور اس کے بعد ان پلیٹ فارم کے پر جو ہے نا ہم مختلف بات چیت کرتے ہیں. اس وقت ہم یونیورسٹیز اور یوتھ کے مختلف جو گروپس ہیں ان کے پاس جا کے ہم اپنی کلچرل ویلیوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کلچر کی مختلف چیزیں بتاتے ہیں. اور ہر صوبے میں اس طرح ہی آپ لوگوں کے پلانز ہوتے ہیں؟ جیسے سندھ میں بھی، کے پی کا بھی آپ نے ذکر کیا. کے پی میں کیا ہے، پچھلے دنوں گلگت بلتستان کیا ہے، اور میں نے یہ پہنا اس لیے ہوا ہے کہ ابھی 1 دسمبر کو سندھ کا کلچر ڈے گزرا ہے. بات بھی کی، ٹوپی اور اجرک کا بھی ذکر کیا. جی کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پھر ویمن کو اس میں اس طرح سے لائے کہ ہم لوگوں نے ایک ریلی کی تھی اسلام آباد میں. ہم نے سوچا اسلام آباد کے روڈوں کو بھی رنگا رنگ ہونا چاہیے اور ایک ڈر سا دیا گیا کہ جی اسلام آباد میں تو آپ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے. میں جب ڈی سی صاحب کے پاس گئی، آئی ٹی پی پولیس کے پاس گئی پرمیشن کے لیے، دے ور سو ایکسائٹیڈ کہ جی یہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا کہ نا وہ جیسے وی آئی پی پروٹوکول. ہماری ریلی اتنی بڑی نہیں تھی، نارمل تھی اور لوگ بہت سارے تھے، تو ہم نے پھر ان کو اس کے اندر بھرا. یہ جو آپ کی شیزور ٹائپ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس میں بھرا اور ہم گئے اور اتنا اچھا ہمیں جو ہے رسپانس ملا. ہم لوگوں نے وہ ریلی کی اور خواتین کو ہم نے وہ دیا اور اسلام آباد کے لوگوں کو، پاکستان کو اور انٹرنیشنلی ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں خواتین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہمارا کلچر بہت ریچ ہے اور اسلام آباد اور پاکستان کا معاشرہ بہت پرامن ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے. چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، اس میں جو ویمن آرٹیزنز ہیں ڈفرینٹ صوبوں کی، ان کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ پروموٹ ہو رہے ہیں، بٹ اسٹل دیر از لاٹ ٹو ڈو تاکہ اور ایونٹس ہوں اور زیادہ پلیٹ فارمز ہوں، ان کو انکریج کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لایا جائے تاکہ اپنے جو فن پارے ہیں وہ پوری دنیا کو دکھا سکیں. ایگزیکٹلی. تو جب ہم خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ ان کو پلیٹ فارم دیں کہ وہ اپنی کانفیڈنس بلڈنگ. جب خواتین کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو وہ زیادہ کانفیڈنٹلی بات کر پاتی ہیں. دوسری چیز سب سے اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو ہر کوئی چہرے سے ذرا کانفیڈنٹ نظر آتا ہے. تو خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ جتنی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. مطلب مرد بیچارہ کما کے پریشان ہو گئے، خواتین نے جی میں دیکھیں آپ کی تو وہ کر رہے. تو خواتین جو ہیں وہ پورا ایک اکانومی کا حصہ بن سکتی ہیں. جو میں نے یہ پہنا ہوا ہے یہ دیکھیں، اس وقت آپ کا کوئی ڈیزائنر نہیں بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے ان کو یہ سکھایا. یہ بہت بزرگ خواتین یا اس وقت وہ جوان ہوں گی، انہوں نے بنایا. دے ڈونٹ نو، مطلب ان کو کسی نے آ کے نہیں سکھایا کہ یہ سفید رنگ یہاں ڈالو، کہ یہ پیلا رنگ یہاں ڈالو، یہ پیٹرن بناؤ کہ خوبصورت لوگوں کے. لیکن جب آپ رلی دیکھتے ہو، جب آپ اس کو ہم گج کہتے ہیں وہ دیکھتے ہو، آپ اجرک کے رنگ دیکھتے ہو، تو یہ انہی ان پڑھ آرٹیزنس نے بنائے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس وہ سارے ہنر ہیں. ضرورت سے بات کی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کے لیے لونز انٹروڈیوس کرائیں، ان کے لیے اس طرح کی پلیٹ فارمز دیں. جس طرح ہم نے ایک ای کامرس پلیٹ فارم بھی بنایا ہے جہاں پر جو ویمن ہیں وہ اگر باہر نہیں نکل سکتی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک طریقہ ہے میلوں میں ان کو بلانے کا. ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھار ہوتے ہیں اور سال میں ایک بار ہو جائے، اور وہ اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوتے. اور وہ آس پاس کے، چلو آپ شہری خواتین کو کر لیتے ہیں، دیہی خواتین پھر بھی وہ بیچاری اسے رہ جاتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ای کامرس پہ کیوں نہ ہم لائیں. جب ہم ڈیجیٹل ایرا میں آ ہی گئے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی کریں. اب ڈور اسٹیپ پہ وہ جو بھی بنا رہی ہوں گی ڈیجیٹلی ہی ان کو ٹریننگ بھی دیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اس طرح کی بجائے یہ جو اتنی بڑی چیز ہے اس کو آپ نے 6 مہینے بنا کے لگایا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیٹرنز اٹھائیں اور آپ کسی ماڈرن چیز پہ لگا دیں
اور اس کو ظاہر ہے اب میں روز تو یہ نہیں پہن سکتی, ٹھیک ہے نا, میرے لیے جاب پہ جانا یہ مشکل ہوگا, لیکن وہ پیٹرنز میں ضرور پہن سکتی اچھا, ہوں. وہ تو میرے ڈیزائنز بڑے پیارے لگ بڑے رہے ہیں کہ ایک سمپل سالڈ آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کے بازو پہ آپ جس طرح ابھی آپ نے میرا بڑا دل کر رکھا ہے اس میں سے ایک پٹی اتار کے بازو پہ لگا لوں, بیکاز یہ دیکھیں یہ ہمارا آرٹ ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کریں, یہ کریٹیوٹی ہے, اس کو ہم ہنر بولتے ہیں جو ہماری خواتین کے پاس ہے کہ دیکھتے دل کرے کہ بس آپ فوراً دوسرے سے لے لیں اور وہ ہر طرح سے یوٹیلائز بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ اب آپ نے زیادہ رجحان نہیں دیکھا کہ یہ بڑھ چکا ہے خواتین کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے سارے صوبوں کی اگر بات کی جائے, کیونکہ ہر صوبے میں ظاہر ہے ان الگ آرٹ ہے, ایک الگ ثقافت ہے وہاں کی, اور اسی طرح سے جو آرٹ ورک ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں امبرائڈری وہ بھی بڑی ڈفرینٹ سی ہے. سو اب آپ نے دیکھا ہے کہ رجحان پہلے سے بڑھ گیا ہے. صحیح جی, اب بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسلام آباد میں زیادہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس پہ اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. دیکھیں آدھے سے زیادہ آپ کی خواتین پہ مبنی آبادی ہے, اور ان کو اگر آپ صحیح سے یوٹیلائز کریں گے, ان کے ہنر کو یوٹیلائز کریں گے تو جی اوور آل اکانومی میں کنٹریبیوشن بہت بڑھے گا. اور ہماری جو خواتین ہیں وہ خود بھی کانفیڈنٹلی, بہت کام تو ہو رہا ہے, آپ کے جو ڈفرینٹ ویمن چیمبرز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, باہر لے کر جا رہے ہیں. اب خواتین تھوڑا تھوڑا جو اویئرنیس کی اس طرف آئی ہیں, جس طرح ہم نے سیکھ لیا تو ہم نے وہ ادارہ بنا دیا, ٹھیک ہے, چیمبرز ادارے بن گئے, جہاں جہاں خواتین ہیں وہ پھر اور خواتین کے لیے بھی ایسے پلیٹ فارم بنا رہی ہیں, اور ان کو مزید بنتے رہنا چاہیے. اور انٹرنیشنلی ہمارے ان آرٹیزنس کے کام کی مانگ میں اضافہ ہونا یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ کام باہر جائے, کیونکہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اور پھر ڈالرز پاکستان آئے. ایگزیکٹلی یہ تبھی ہوگا, میں کہہ رہی ہوں جب آپ فیوژن بناؤ گے, ٹھیک ہے, اور یہ فیوژن وہ خاتون تو نہیں بنا سکتی, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, یہ مختلف اداروں کو کرنا پڑے گا. جو بھی میں پھر پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ جو بھی ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ان کی ٹریننگز پہ کام کریں تاکہ ایک انوویشن لائیں, ٹھیک ہے. آپ یہ کوشن باہر دیکھیں, جو ہاتھ کے بنے ہوئے کوشن ہیں وہ بڑے پسند کیے, بڑے پیارے لگتے ہیں, اتنے پیارے لگتے ہیں. جس طرح ابھی سبین نے کہا کہ میں پٹی لگا لوں, اویلیبل ہیں اس طرح کی پٹیاں, بنا رہے ہیں, کچھ ادارے بنا رہے ہیں. اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ انہی ڈیزائنز کو اس طرح آپ ان کو روزگار بھی دے رہے ہو, اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہو, پاکستان کی اکانومی میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ آگے بڑھ کر اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اینڈ اسپیشلی کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. اور ایک پرسپشن کی جو بات ہے نا اس کو چینج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سو اب وہ جو ایک بیریئر ہے وہ تو بریک ہو چکا ہے, لیکن منزل ابھی آگے ہے کافی جس تک ہم سب نے مل کر راستہ بھی خوبصورت ہے, اس پہ چل نکلے. ایگزیکٹلی, خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس کلچر کو پروموٹ کریں اور آگے بڑھے. بہت شکریہ گلنار صاحبہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. بابر نے پھپھویا چاچی کو بات بتا دی پھر. او کڑیے نہ گھبرا, تے ڈر نو چلے پا, پاگل ہے نہیں بتائے گا. پھپھو شادی ایک ہی بار ہوتی ہے زندگی میں, کبھی کبھی کسی کسی کی میری طرح سے ایک بار بھی نہیں. کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے باہر نہیں جا سکتے؟ ارے تمہارے ساتھ تو میں عمر بھر گھومنے کو تیار ہوں. تم تھامس ایڈیسن کے سن نہیں ہو, تم جمال کے سن ہو, اس لیے میری طرح سوچو. ایسے جائیداد ایسا خوبصورت لڑکا کبھی نہ ملے. بات کر رہی ہوں. ایزی روڈ والی؟ جی نہیں, رشتے والی. انکل جی بڑا افسوس ہویا. اگر یہاں کوئی عورت ہوتی نا تو اتنا بینڈ ڈالتی کہ وہ شور مچا مچا کے پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی. آپ کے پوتے پوتیوں کو بھی یہ کلاس یاد رہی. صدمے سے تمہارا دماغ چکرا گیا. اور اب یہ اگر سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنے والی. بابر, بابر گڈی. بابو کی دلہنیاں, بابو کی دلہنیاں, بابو کی دلہنیاں, بابو کی دلہنیاں. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے,
साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे खाए पी रहे हैं। जुलेखा मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। भले से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। टीजीवी होम पर वेलकम बैक। अभी हमारे सेगमेंट में मौजूद है एक शायरा, एक मुसव्विरा, प्रोफेसर भी हैं, यानी काम भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। टाइम कैसे मैनेज करते हैं ये भी मेरा एक सवाल होगा। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी हज़ारी यूनिवर्सिटी मानसरा में शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जिनके पीएचडी के मकाले का उन्वान है वो है पेंटिंग एग्नी इलस्ट्रेटिंग सिलेक्शंस फ्रॉम दीवाने गालिब, यानी शायरी को पेंट करना। आई मीन इट्स डिफरेंट फॉर मी। जब मैंने उनसे पूछा कि इट्स नॉर्मल, कहा पूरी दुनिया में काम हो रहा है, मैंने कहा कि फाइन फॉर मी इट्स वेरी न्यू। गालिब साहब की पोइट्री को ऑनेस्टली उसको पेंट करना और पेंट के थ्रू जो देखे उस पोइट्री को समझ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम कहते हैं ना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है शायरी को, समझ के और उसके बाद उसको समझाना, ये एक बड़ी बात है। ऑब्वियसली एक बड़ी नई सी चीज है। शायरी को समझा रही है फिर पेंटिंग के थ्रू। इट्स वेरी डिफरेंट। उन्हें अवार्ड भी मिला अभी लाहौर में अपनी इसी पेंटिंग के हवाले से। वैसे पहचान उनकी शायरा के तौर पर है, तो हम शायरी भी उनसे सुनेंगे। और 2 उन्होंने एग्जीबिशन बहुत जबरदस्त कर रखी है। 2012 में उन्होंने जो कुदरती मनाजिर होते हैं हमारे हजारा डिवीजन के, वजह बहुत खूबसूरत है, उस पर एक नुमाइश उन्होंने की थी। और इसके अलावा 2022 में गंधारा कहानी पर मबनी एक मुनफरद सोलो नुमाइश उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। हाजरा अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज शेर से ना करें क्यों नहीं, प्लीज। एक बहुत मशहूर जिससे बहुत पजीराई भी मिली था कि उठते हैं जब भी हाथ तुझे मांगती हूँ मैं, उठते हैं जब भी हाथ तुझे मांगती हूँ मैं, मेरी कायनात बहुत चाहती हूँ मैं, जिंदा हूँ इसलिए कि फकत आस है तेरी, वरना तो शब रोज खुद को मारती हूँ मैं। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, वो इतनी सूदिंग सी माशाल्लाह आपकी आवाज भी है ना, शायरी को पढ़ना भी एक बड़ी बात है। ये भी एक बड़ा आर्ट है, ये भी आर्ट है। इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। शायद लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा अंदाज और आवाज भी, माशाल्लाह। अच्छा, आप बताइए जो गालिब की शायरी को पेंटिंग्स में ढालना, इसका ख्याल कैसे आया आपको? दरअसल एक तो मेरी शायरी से मोहब्बत पहले बात,
دوسرا کہ غالب وہ شاعر ہیں کہ جب ہم بچے بولنا شروع کرتے ہیں اس دور میں ہمیں وہ اشعار یاد کرائے جاتے تھے. میرے والد صاحب کے بہت ہی پسندیدہ شاعر تھے غالب, ہیں بلکہ. تو وہ اس ٹائم ہم لوگوں کی مجلس لگا کرتی تھی, ہم چاروں بہن بھائیوں کو بٹھا کے ہمیں غالب اقبال کے اشعار یاد کرائے جاتے تھے. تو وہاں سے ایک ہم سب میں یہ والا چیز تھی, شاعری سے محبت. لیکن میں نے پھر اس کو بہت ہی سیریس لے لیا اور پھر میں شاعری خود کرنا شروع ہو گئی کالج کے ٹائم پہ. پھر جب میں نے ایم فل کیا تو وہ کیونکہ میرا گندھارا سے ریلیٹڈ تھا, بدھا کی سٹوریز پہ تھا, لیکن مجھے شاعری والی کسک تھی. تو میرے دوستوں نے کہا کہ جب اگر آپ جلدی کرنا چاہ رہی ہیں پی ایچ ڈی تو اسی کو کنٹینیو کریں تاکہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, مجھے شاعری پہ کام کرنا ہے. پھر میں نے بہت سارے شعراء کو تھورلی پڑھا, جن میں سے میں نے اسٹریم لائن کیے کچھ 5 شعراء, غالب, جان, اقبال, محسن اور اس طرح سے ایک اور شاعر فیض. پھر ان میں سے جو میری اسکروٹنی ہوئی تو وہ غالب پہ آ کے رک گئی, کیونکہ میں نے جتنا اسٹڈی کیا ان اشعار کو, ان کو ایون جان کو میں آخر تک لے کے چلی کیونکہ وہ بھی منفرد شاعر ہیں. لیکن جب میں نے دونوں کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ غالب کو میرا نہیں خیال, لیجنڈ اگر انہیں کہا گیا ہے تو وہ ہیں, اور ان کا ہر شعر تخیل میں آپ کو لے جاتا ہے. ہر شعر کی اس میں آپ خود کو دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو السٹریشنز جو صرف شعر پڑھنے سے دماغ میں بیٹھ جاتی تھی, وہی اصل کام ہے میرا پی ایچ ڈی کا. کیونکہ جو پہلا خیال آپ کو آتا ہے کچھ بھی شعر پڑھ کے, تو وہی اصل میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اسٹڈیز میں, اور پھر اس کے بارے میں اسکیچز بناتے ہیں, پھر اس کو لے کے ہم پینٹنگ کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ والی بات کہ غالب کو سمجھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. میرے 2 سال صرف ان 30 اشعار کو سمجھنے میں لگے جو میں نے سلیکٹ کیے تھے, جن پہ مجھے کام کرنا تھا. تو ان کو سمجھ کے ہم جس سرسری سی نگاہ سے دیکھتے ہیں اصل میں وہ ایسا ہے نہیں. اچھا, تو اس کو سمجھ کے پھر اس کو پینٹنگز میں ڈھالنا. میری سبمیشن ہو چکی ہے ان قریب, اس کا ایگزیبیشن انشاءاللہ. کچھ پکچرز بھی ہمارے پاس ہم ضرور چاہیں گے سمین کے, وہ دکھاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ, تو پھر ہم ذرا پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا کیا میں اور سمین سمجھ پا رہے ہیں کہ اس ایک پینٹنگ سے کس شعر کی طرف اشارہ ہے. شعر تو ہمیں یاد ہی نہ ہو جائے. ابھی وہ پینٹنگ کیونکہ پی ایچ ڈی کا کام ہے, وہ میں نے ابھی اسکرین پہ نہیں لائی, ابھی چھپا کے رکھی. دراصل ہمیں الاؤ نہیں ہوتا کہ کام جب تک ہم پبلش نہیں کرتے تو اس سے پہلے. یہ ہمارا پرانا ایگزیبیشنز آپ شاید کچھ امیجز ہمارے پاس ہیں, لیکن مجھے لگا کہ شاید تھوڑی سی میں چرا لی ہے غالب کے اشعار والی پینٹنگ. اچھا, ویسے ایسا ہوتا ہے کہ جو اشعار ہیں غالب کے بھی, یا لیٹس سپوز کسی بھی پوئٹری اگر ہم بات کریں, سو ہر انسان اپنے لحاظ سے اس کا مطلب پرسیو کرتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل غلط صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, جیسے یہ تو کریٹو فیلڈز ہے نا, یا آپ سامنے پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو اگر 10 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, 10 لوگ اپنا نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, اور یا یہ واز پڑا ہوا ہے نا, میں 10 اسٹوڈنٹس کو یہاں بٹھا کے کہوں گی آپ نے اس واز کو ڈرا کرنا ہے, تو ہمارے پاس 10 الگ اسکیچز یا پینٹنگز آئیں گی, حالانکہ وہ ایک چیز بنا رہے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان اپنی نظر کے مطابق اس کو جج کرتا ہے, لیکن شاعر کا اپنا نظریہ ہوتا ہے یا آرٹسٹ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, وہ ضرور بیان کیا جاتا ہے. مطلب جو ڈسپلے کرتے ہیں اس میں وہ کھڑے ہوتے ہیں آرٹسٹ بتانے کے لیے کہ میں نے یہ بنایا. اچھا, ویسے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو آپ کے والد نے آپ لوگوں کے ساتھ کی, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جڑے رہیں ادب کے ساتھ. یہ سمجھانا, آج کل تو آپ بات ہی نہیں, ہمارے بچے تو آج کل کہتے ہیں ہمیں شعر سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہماری جنریشن ایسی ہے کہ ہم نے کتاب چھوڑ دی ہے. میرے گھر میں آج بھی کتاب آتی ہے, آن لائن کتابوں پرچیز کی جاتی ہیں, بچوں کی بھی ہماری بھی. میرے ہسبینڈ پولیٹیکل سائنس سے ہیں اور ان کا بہت ہاتھ ہے مجھے اتنا فلرش کرنے میں یا میری شاعری کو سامنے لانے میں. تو ہمارے تو انہوں نے نا نہیں, انہوں نے بالکل نہیں سنی. اچھا, وہ بہت محبت کرتے تھے پروین شاکر. جب انہیں کہیں گے کچھ سنائیں تو وہ پروین شاکر کی غزلیں سنائیں گے آپ کو. آپ کے شعر پسند ہی نہیں آتا؟ نہیں, یہ نہیں کہوں گی, لیکن بہت زیادہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والے. چلے آج ایک موقع دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیمرہ ہے, آپ کے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں آپ کو, کوئی ایک شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. چلیں. پوجا کرو میری یہ کہا ہے کس نے تم سے, پوجا کرو میری یہ کہا ہے کس نے تم سے, بس دیوتا بنے رہو کہ پوچھتی ہوں میں. ہنسنا تیرے کرم پہ, رونا تیرے ستم پہ, جینا تیرے رحم پہ, یہی سوچتی ہوں میں.
واہ کیا بات ہے. یہ ان کے لیے. آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کلپ نا اگر اس میں کوئی شو نہیں بھی دیکھ رہے یا تو ریپیٹ میں ان کو دکھانا ہے یا یہ کلپ آپ نے نا ان کو بس واٹس ایپ کر وہ ابھی کسی کانفرنس میں ہے تو آبویسلی وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. بس اب آپ واٹس ایپ کر دینا. ضرور. یہ بہت ضروری ہے. اچھا جو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کو کتنا پسند کیا جاتا ہے شاعری کو پینٹنگ کی زبان میں سمجھانا؟ دیکھیں ہر چیز کو آسان بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ ویژولز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی چیز کو اگر سمجھانا چاہتے ہیں, جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں اے فار ایپل تو ان کو سمجھ نہیں آتی, جب آگے ایپل بنا ہوتا ہے تو ساری زندگی انہیں پتہ چلتا ہے یہ چیز ایپل ہے. تو وہ ویژولز بہت ضروری ہے. اسی طرح وہ ہم قرآن مجید روز تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں آیات یاد نہیں رہتی, لیکن جو آیت یہاں پر ڈسپلے ہوگی نا کیلیگرافی کی شکل میں, وہ ہم روز پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گی, جیسے ہسپتالوں میں ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ آیات. اسی طرح شاعری بھی ایسی چیز ہے جو بہت عام فہم نہیں ہے. ایز اے لے مین ہر بندہ اس کو نہیں, لیکن اگر وہ کسی پینٹنگ یا السٹریشنز یا اس میں آ جاتی ہے, ساتھ رائٹنگز بھی ہیں, ساتھ اس کو ویژولز میں دیا ہوا ہے, تو وہ ایک آسان طریقہ ہے اتنی مشکل غالب کی شاعری کو ایک آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا. اچھا اس پینٹنگ میں ساتھ شاعری لکھی بھی ہوتی ہے, وہ شعر لکھا بھی میں نے ساتھ کیلیگرافی بھی کی ہے. یہ دونوں چیزیں میری پینٹنگ میں, کیلیگرافی ود پینٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں. تو شاعری زیادہ انجوائے کرتی ہیں یا پینٹنگ؟ دیکھیں ہم جب بھی کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں یا سنتے ہیں تو ہم ایک دم, اسپیشلی ہم جیسے آرٹسٹ لوگ ایک دم اس کو ویژول میں لے آتے ہیں, یا کوئی بھی بندہ, ہم اس تخیل میں کسی کی حسن کا ذکر ہے تو ہم اس حسن کو لے آتے ہیں, کسی دکھ کا ذکر ہے تو ہم اس دکھ کو محسوس کرنا شروع ہوتے ہیں, وہ ہمارے ویژولز میں چل جاتی ہے. اسی طرح جب ہم کوئی بھی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے الفاظ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اسی طرح آرٹ اور ادب یہ بھی کنیکٹڈ ہیں. آرٹ کی جو فارمز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں اس میں تو یہ پارٹ ہے نا, جیسے اسکلپچر, پینٹنگ, ڈانس, پوئٹری, اور مطلب یہ سب اسی کے پارٹس ہیں. تو ہم ان کو الگ کر نہیں سکتے. بیسکلی لوگوں کا خیال نہیں ہے, میری تو شاید رجحان بہت محبت تھی شاعری سے, اس لیے بھی میں اس کو لے کے چل رہی ہوں, لیکن ویسے یہ پارٹس ہیں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر ایک اور ٹیلنٹ بھی ہے اور وہ پینٹنگ کا ہے, بیکاز اکثر جن لوگوں کو شاعری میں انٹرسٹ ہوتا ہے پروبلی وہ پینٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا کمبینیشن بھی ہے یہ ماشاءاللہ سے. میرے پاس یہ دونوں خوبیاں ہیں, تو مجھے جو بھی اچھا تخیل یا خیال آتا ہے وہ یا تو میں کینوس پہ یا اپنے الفاظ میں ان کو لے آتی ہوں. اچھا کیا بات ہے. فیملی میں جو باقی ظاہر ہے ابا جب سب کو ہی بٹھا کر ایک سنا رہے ہوتے تھے تو میرا خیال ہے مشاعرہ, فیملی مشاعرہ بھی ہوتا ہوگا. بلکہ وہ لائٹ جاتی تھی ہمارے دور میں تو شام کے ٹائم 1-2 گھنٹے کے لیے, تو بیچ میں شمع بھی جلتی تھی ہماری. تو ارے واہ آج بھی ایسے ہوتا ہے. میرا بیٹا ہے, اس کا رجحان ہے, شاید وہ تھوڑا سا ہماری طرف سے ہی ہے, لیکن میں بچوں کو کتابوں سے ان ٹچ رکھتی ہوں, کچھ نہ کچھ وہ شعر پڑھتے ہیں, غزلیں سناتا ہے میرا بچہ, جو مطلب ایون ہی از ان بیکن ہاؤس, تو وہ کہتے ہیں بیکن ہاؤس میں اتنی اچھی اردو والا بچہ کہاں سے آ گیا, کیونکہ آج کل بچوں کو اردو میں بہت مسئلے ہیں. تو لیکن یہ ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ذرا پیرنٹس کی طرف سے بہت چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک ماحول بنائیں, بچوں کو ادب سے ان ٹچ رکھیں, کیونکہ وہی سلیقہ سکھاتی ہے. اچھا ہمارے ہاں جو مسئلہ ایک ہے شعیب, وہ یہ بھی ہے کہ گھر میں بھی نا بچوں کے ساتھ, بچہ اسکول میں انگریزی سیکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, گھر کے اندر آپ صرف, کیونکہ ہمارا یہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا تھوڑا شکار ہیں کہ گھر کے اندر بھی ہم بچے سے انگریزی میں بات کر رہے ہوں گے, اس کو اردو میں اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوں گے, اس کو اپنی زبان کے ساتھ کیسے لگا ہوگا جب گھر کے اندر اس کے پیرنٹس اس زبان میں نہ آپس میں بات کریں, نہ بچوں سے بات کریں, ہم اس کو ایک اسٹیٹس سمبل ہم نے بنا دیا ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, جس پہ ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اردو نہیں آتی بڑے پراؤڈلی بتائیں گے نہیں وہ اردو نہیں بولتا. یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے. اس کے اردو میں بہت کم نمبر آئے تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے بتانا کہ اردو میں بہت پیچھے, اس کو اردو نہیں آتی, انگریزی بولتا ہے. ٹھیک ہے, آپ انگریزی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل آگے ابھرنے کے لیے, لیکن اسی طرح آپ کی جو قومی زبان ہے اور مادری زبان جو بھی ہے, وہ پشتو ہے, ہند کو ہے, پنجابی ہے, واٹ ایور, وہ بھی بہت ضروری ہے. ایبسولوٹلی, کہ آپ اپنی روٹس نہیں چھوڑ سکتے. اور دیکھیں ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں
کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں پہ اس طریقے سے توجہ دی کہ پھر بچہ غزلیں پڑھ رہا ہے. اس کا فیوریٹ شعر کون سا ہے ویسے؟ اس نے ایک خود شعر لکھا خود تھا, شعر لکھا ہے. میں وہ سناتی ہوں, وہ کہ اس کو اچھا لگے گا جب بھی وہ دیکھے گا. ایسے تھا کہ دل کے دروازے پہ دستک کون دیتا ہے, یہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے آریان, اس کا شعر ہے. کہتا ہے کہ دل کے دروازے پہ دستک کون دیتا ہے, آپ تو باہر ہیں, سوری آپ تو اندر ہیں, باہر کون دیتا ہے. واہ جان کا بچہ جان کو نہیں, یہ اس نے 8 سال کی عمر میں لکھا تھا, 2 سال پہلے. کہتے ہیں دل کے دروازے پہ دستک کون دیتا ہے, آپ تو اندر ہیں, باہر کون دیتا ہے. میں حیران ہے کہ ماما اس پہ پینٹنگ بنائیے نا. یہ آپ کو ٹاسک پہ پینٹنگ بنانی چاہیے. میں نے کہا بس میرا غالب والا کام وائنڈ اپ ہو, پھر آپ اس پہ بنائیں گے. حاضر, تھینک یو سو مچ, آل دا بیسٹ آپ کے اس کام کے لیے جو آپ نے ابھی ریسنٹ کیا ہے. ہم سے شیئر آپ نے نہیں کیا, لیکن جس وقت پبلش ہو جائے گا ہم ضرور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. ہمارا وعدہ آپ آن اسکرین اپنے ناظرین سے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.